अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनिसल फ़क़रा वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नाज़रीन इकराम, इस आयत के ज़िल में मुसलसल गुफ्तगू हो रही है और इस महीने के सिलसिले से इस माह में जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुआ का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, ये तौबा का महीना है और इस महीने में इंसान अज्र करता है तो परवरदिगार अज्र के सवाब को बढ़ा देता है। तो जैसा कि इससे पहले गुफ्तगू हुई थी कि दुआ के सिलसिले से कि इंसान दुआ करता है परवरदिगार की बारगाह में, तो अगर दुआ कबूल न हो तो फिर इंसान शिकवा करता है। इंसान जो है ये कहता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। हम जो है मसलन हमने हरम में दुआ की, हमने जो है सहर के वक्त दुआ की, हमने जो है माह रमज़ानुल मुबारक में दुआ की, या हमने जो है शब क़द्र में दुआ की, हमने जो है मस्जिद में दुआ की, हम जो है हर वक्त दुआ करते रहते हैं। परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता, परवरदिगार दुआ कबूल नहीं कर रहा है। यानी इंसान जो है वो शिकायत करता है। तो ये जहालत की वजह से इंसान शिकायत करता है, जहालत की वजह से इंसान शिकायत करता है। इंसान कहता है कि परवरदिगार ने तो कहा है अदऊनी अस्तजिब लकुम, दुआ करो, तलब करो, पुकारो, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। और इंसान ये कह रहा है कि हम दुआ कर रहे हैं और अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। लेकिन जो मार्फत रखते हैं, साहब मार्फत रखते हैं, अगर इंसान के अंदर साहब मार्फत होते हैं तो फिर ऐसी बात नहीं कि फिर तो वो कहते हैं परवरदिगार जो है ना और सेहत और दिगर चीज़ों से है ना बीमारी है या ये है, दुआ करते हैं परवरदिगार जिसमें तेरी मसलहत और तू राज़ी हो और मेरे लिए भला हो तो उसे कबूल कर। तो अब आप देखिए कि जो इंसान शिकायत करता है, अगर इंसान अगर सोचे, एक लम्हे के लिए सोचे कि हम अल्लाह से ये कह रहे हैं और अल्लाह जो है हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी तो सोचे अल्लाह भी तो तुम्हें पुकार रहा है ना, कितना लब्बैक कह रहे हो, अल्लाह भी तो आवाज़ दे रहा कि अजान का वक्त हो गया है ना। तब ये हुक्म अल्लाह कह रहा कि आओ नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ो। लेकिन जो है खुद सोचना चाहिए कि अल्लाह के पुकारने पे कितना दौड़ रहा है ना। ये इस वाजिबात को है ना अंजाम दो, ये मुहर्रमात है इससे परहेज करो, ये करो, ये न करो न। तो अब इंसान जो है खुद गौर करे कि अल्लाह हमें पुकार रहा है, अल्लाह हमसे ये कह रहा है ये करो, ये करो, ये मुहर्रमात है ये न करो, ये हराम है ये न करो, नमाज का वक्त हो गया फौरन नमाज पढ़ लो, अजान हो रही है ना, मस्जिद अजान दे रहा है ना, मस्जिद में पढ़ो और जो है कुरान तिलावत करो। ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अब इंसान गौर करे कि ईमानदारी के साथ कि हम अगर पुकार रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं बस अल्लाह फौरन सुन ले, हमारी अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा है। लेकिन अल्लाह भी तो हमें पुकार रहा है, हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। इंसान ये सोचे, अगर ये सोच ले तो फिर उसके अंदर जो है शिकवा का मादा नहीं रहेगा, शिकवा नहीं करेगा है ना।
بلکہ پھر وہ صبر کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے پروردگار کا شکر بجا لائے گا، پروردگار کا شکر بجا لائے گا. اور وہ پروردگار ارحم الراحمین کہ پروردگار تو اس وقت سے عطا کر رہا، اس وقت سے دے رہا ہے جب ہم جو ہے سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے نا. اتنا بہترین محبت کے ساتھ یہ جو شفیق ماں اور باپ کس نے دیے؟ خدا نے. انسان جو ہے سوال کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا تو پروردگار تو اس وقت سے عطا کر رہا ہے نا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار دعا قبول نہ کرے؟ نہیں، دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر دعا قبول کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. اب پروردگار جو بہتر جانتا ہے اور اس کے حق میں جو بہتر ہے وہ دعا قبول کرتا ہے. اب سادی سے مثال لے لیجئے، آپ دیکھیں کیا والدین بیٹے سے محبت نہیں کرتے؟ والدین بیٹے سے محبت کرتے ہیں، بیٹے سے محبت کرتے ہیں. تو اب بیٹا جو کہتا ہے، اولاد جو کہتی ہے، والدین اسے دلاتے ہیں. تو اب کیا مثلا جو بھی اولاد کہے کہ وہی والدین جو ہے کام انجام دیتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے کے لیے مصیر ہے، وقت نہیں ہوتا، لہذا جو ہے لاکھ بچہ جو ہے مطلب اولاد رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، لپٹ رہا ہو، فریاد کرے، لیکن جو ہے نہیں دلاتے. مثلا جو ہے اگر بچہ جو ہے اگر وقت کم ہے، 10 سال 12 سال، اب کہے کہ ہمیں جو ہے بائک چاہیے، تو کیا مطلب باپ دلا دے گا؟ نہیں. لاکھوں کہے نہیں، اس کے لیے جو ہے خطرہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہو کہ جو اس کے لیے جو ہے مناسب نہ ہو اس وقت، تو اب لاکھ بیٹا روئے، لاکھ بیٹا کہے، اولاد کہے، لیکن جو ہے ماں باپ نہیں دلاتے. تو کیا مطلب محبت نہیں کرتے؟ نہیں، انہیں معلوم ہے نا، انہیں معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے مضر ہے، اس کے لیے خطرہ ہے. اب وہ جانتے ہیں کہ جو چیز اس کے لیے بہتر ہے تو پھر وہ چیز جو ہے اسے دلاتے ہیں نا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ پروردگار جو ہے وہ سمجھتا ہے نا، وہ مسئلہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہوگی، کون سی چیز بہتر نہیں ہوگی. انسان جو ہے وہ جذبات میں، روا روی میں تو دعا کرتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، لیکن پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے اس کے لیے بہتر ہوگی اور کون سی چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوگی ہے نا. اب آپ کو سنا دیکھیے، جیسا کہ ایک واقعہ ہے نا اسی سلسلے سے، کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، نادار شخص تھا، اور وہ جو ہے مسجد میں رہتا تھا. ہر وقت مسجد میں کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ پورا مسجد کو چمکا دیا ہے نا. مسجد میں ہر وقت، اور پنجگانہ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے ہر وقت مسجد میں نا. معلوم ہوا کہ وقت سے پہلے، نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں موجود ہے. تو رسول اسلام نے دیکھا کہ نادار ہے، تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی کاروبار، کوئی تجارت کرنا چاہتے؟ کہا کہ اللہ کے شکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے. تو رسول اسلام نے 2 درہم دیا کہ لو اس سے کاروبار کرو. اب یہ شخص جو ہے 2 درہم لیا اور کاروبار کرنے لگا، اور یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بہت ترقی کاروبار میں. اب جو ہے جو 5 وقت نماز میں موجود رہتا تھا، اب آنا کم ہو گیا. اب جو ہے کبھی کبھی معلوم ہوا کہ ایک وقت دکھائی دے رہا ہے، صرف مغربین میں دکھائی دے رہا ہے. کبھی جو ہے وہ بھی غائب ہو گیا، کبھی جو ہے صرف ہفتے میں دکھائی دے رہا ہے. تو اب دھیرے دھیرے جو ہے رسول اکرم سے دور ہو گیا ہے نا، مسجد سے دور ہو گیا. تو اب جو پوچھا رسول اکرم، لوگوں نے بتایا، اور پھر جو ہے رسول اسلام نے اس سے کہا، اس کا ساتھ نام تھا. رسول اسلام دیکھ رہے تھے. تب رسول اکرم نے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ جو 2 درہم ہم نے دیا تھا تم اسے دے دو.
اس نے کہا اللہ کے رسول 2 درہم کا کیا مسئلہ ہے، اس سے ہم زیادہ دے سکتے ہیں، کاروبار اتنا ہے۔ رسول اسلام نے سوال بھی کیا تھا اس سے کہ بھائی تم مسجد میں دکھ نہیں رہے ہو، تو کہا کیا کریں، کاروبار پھیل گیا ہے، فلاں کو پیسہ دینا ہے، فلاں سے پیسہ لینا ہے، فلاں کو جنس دینی ہے، فلاں سے جنس لینا ہے، فلاں سے یہ کرنا ہے۔ تو بہرحال کہا کہ نہیں، ہمیں اور پیسہ نہیں چاہیے، صرف جو ہے وہی تم ہمیں 2 درہم دے دو۔ اب جو 2 درہم دیا تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب دھیرے 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 جو ہے وہ خسارے کی طرف جاتا رہا، اور یہاں تک کہ اب وہ پھر مسجد میں نظر آنے لگا، مسجد میں نظر آنے لگا۔ اب جب مسجد میں نظر آنے لگا یعنی پہلے کی طرح غریب ہو گیا، تو رسول اکرم نے کہا کہ کیا چاہتے ہو، کیا ہم یہ 2 درہم تمہیں دے دیں؟ یعنی دیکھیں جیسے ہی 2 درہم رسول اسلام نے جو دیا تھا لے لیا، برکت ختم ہو گئی۔ تو کہا 2 درہم چاہتے ہو ہم دے دیں؟ تو اس نے جو ہے ہاتھ کو جوڑا، ہے نا، وہ بھی چالاک تھا، ہے نا، ہاتھ کو جوڑا، اور ہاتھ کو جوڑنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ 2 درہم نہیں چاہیے، ایسا درہم نہیں چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، رسول اسلام سے دور کر دے، اہل بیت معصومین علیہ السلام سے دور کر دے، لہذا ایسا 2 درہم نہیں چاہیے کہ جو ہمیں اہل بیت سے دور کر دے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ غریب رہو لیکن جنتی رہو، ہے نا، غریب رہو لیکن جنتی رہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار بہتر جانتا ہے نا، پروردگار جو ہے وہ مصلحت کو جانتا ہے کہ کس میں جو ہے اس کے لیے بھلائی ہے اور کس چیز میں اس کے لیے بھلائی نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان کو ہر وقت جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور دعا کرنے سے یعنی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ دعا ایسی چیز ہے کہ اگر انسان دعا کر رہا ہے اور اگر قبول نہ ہو، ہے نا، اگر جو ہے قبول نہ ہو تو پھر اسے جو ہے ذخیرہ کر لیتا ہے نا، پروردگار آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یا مثلا جو ہے اسے معلوم نہیں ہے، کوئی بلا پریشانی نازل ہونے والی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں انسان جو ہے کوئی جو ہے بلا یا پریشانی یا بیماری ہے نا، اس سے تو خیر بچنا مشکل ہے، ظاہر سی بات دنیا میں تو پریشانی ہوگی اور جو ہے بلائیں آئیں گی، اور انسان جو ہے وہ بیمار ہوگا، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی، اور منزل امتحان ہے اور اس دنیا میں امتحان دینا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے دعا کرتا ہے تو اول تو یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر دنیا میں اس کے اوپر جو ہے کوئی بلا نازل ہونے والی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یعنی دعا کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، دنیاوی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو جو ہے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ جو ہے، جہاں بھی موسیٰ کے زمانے میں ہے نا، ایک شخص جو ہے دعا کر رہا تھا نا، دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ جناب موسیٰ نے دیکھا کہ کہا کہ پروردگار اس قدر جو ہے یہ گریہ کر رہا ہے، سجدے میں ہے، تو اس کی پروردگار دعا قبول کر لے۔ قدرت کی آواز ہے، موسیٰ اس کی ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ جو ہے دعا جو ہے کر رہا ہے لیکن اس سے شک ہے، اور تمہاری نبوت میں بھی شک ہے، لہٰذا جو ہے اس سے شک ہے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہے نا۔ اول چیز تو یہ کہ تمہاری نبوت پہ شک کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ تب جناب موسیٰ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے شک کرتے ہو ہماری نبوت پہ؟ کہا ہاں۔ پھر اس نے جو ہے نا اقرار کیا اور کہا جناب موسیٰ سے کہ آپ دعا کریں نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر شک ہے، شک کر رہا ہو، اور شک کر کے ہے نا اگر دعا کر رہا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ہے نا۔ انسان جو ہے، پروردگار جو ہے سمیع و بصیر ہے، دیکھتا اور سنتا ہے،
لہٰذا جو ہے اگر انسان کے دل میں یہ شک ہو کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، سن رہا ہے یا نہیں، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ انسان کو چاہیے کہ یقین کے ساتھ دعا کرے پروردگار کی بارگاہ میں، ہے نا، پروردگار کی بارگاہ میں حمد و ثنا پروردگار کی کرے، اور جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اور محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیج کر اور یقین کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اس طریقے سے دعا کرے کہ جیسے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مضطر یعنی بے قراری کے عالم میں، یعنی ایک تڑپ کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں، ہے نا، اضطراب کے عالم میں دعا کرے تو پروردگار جو ہے نا پھر جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پھر یہ کیفیت ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے نا، دعائیں پڑھ رہا ہے، کتابیں دعاؤں پڑھنے کا ثواب ہے، دعا کر رہا پروردگار کی بارگاہ میں اضطراب کی حالت میں، بے قراری کی حالت میں، تو پھر جو ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ مہینہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور انسان جو ہے دعائے افتتاح ہے نا جو پڑھے کہ جو امام وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہے نا، کہ اس میں تمام جو ہے امام کا ذکر ہے قیام کے سلسلے سے اور تمام چیزیں ہیں، لہٰذا جو ہے اس دعا کو پڑھے، اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرے۔ تو یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہے سحر کے وقت پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، لہٰذا جو ہے ہم سب کو مل کر جو ہے چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خاص طور سے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو خاص طور سے ان کے لیے دعا کریں، اور جو ہے مریض ہے جو آج کل کورونا وائرس ہے نا، اس سلسلے سے بھی دعا کریں کہ جو مریض ہے پروردگار انہیں بھی شفا عاجل عنایت فرمائے، اور اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی فرما، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگار جناب رباب سلام اللہ علیہ کا واسطہ کہ جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نگینہ عنایت فرما۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار وقت قریب ہے نا، مغرب کا وقت قریب ہے، اور اس میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ آئیے ساتھ میں جو ہے مل کر اللہم کلے پڑھتے ہیں یہ امام وقت کی دعا، اور اس مہینے میں کثرت، خاص طور سے اس مہینے میں شب 23 ہے نا، شب قدر میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں۔ آئیے باہم ساتھ میں مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فکر الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ أرزقك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سلمكم الله اللہ حفظك إن شاء الله والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس دعا.